फ़ौज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम, उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम व प्यारे बच्चों, मैंने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 10 आयत नंबर 110 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज मेरी तकरीर का उन्वान है, टॉपिक है इस्लाह मुआशरा, यानी समाज सुधार। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप, ठंडी का मौसम है उसके बावजूद भी यहाँ जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, ख़ुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। देखिए, पहले मैं ये बता दूँ, आमी बंगला जानी ना, समझ गया ना? तो आप लोग समझ गए, आमी बंगला जानी ना। भालो आछेन, सही बोला कि नहीं बोला? सही। आपनार बारी को था, सही बोला? सही। आमी खाबो ना, सही बोला? चलिए, तो इसका मतलब बांग्ला आ रही समझ में आप लोगों को, सही या गलत? सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा उन्वान है समाज सुधार। अपने समाज में, सोसाइटी में बहुत सारी खराबी है, उसी को सुधार करना है। इसलिए ये जो सम्मेलन होता है सुधारने के लिए होता है, यूँ ही नहीं आए सुने और चले गए, ख़त्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, जो लोग ये मजलिस सजाए हैं नेक काम कर रहे हैं, ये नबियों वाला काम हो रहा है। क्योंकि नबियों वाला काम कौन करेगा? गाने का काम तो सब कर रहे हैं, खाने का काम सब कर रहे हैं, लेकिन नबियों वाला काम यही, लोगों को भलाई की तरफ बुलाना, बुराइयों से रोकना, ये बड़ा अच्छा काम है। कितने लोग बोलते हैं अरे करने की ज़रूरत क्या है, ये साल में सिर्फ एक मरतबा होता है। अब आप लोग यहाँ कितनी मरतबा होता है ये सम्मेलन जो होता है? कितनी मरतबा होता है? एक साल में एक बार। क्यों? गाने वाने का कितनी मरतबा हो जाता है, खाने का कितनी मरतबा हो जाता है, और अल्लाह वाले काम का सिर्फ एक मरतबा होता है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 55। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को बताइए, नसीहत कीजिए, मोमिनों को, ईमान वालों को इससे फ़ायदा पहुँचता है। इसलिए जिनको सीखना है, समझना है, वो सीखेंगे, समझेंगे। जिनको नहीं सीखना है, नहीं समझना है, तो वैसे ही रहेंगे। अपने समाज में भलाई भी है, अच्छाई भी है, तो बुराई भी है। तो बुराई को रोकना है, आपको हाथ से रोकना है, ज़बान से रोकना है, दिल में बुरा जानना है। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 49, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़फ़ुल ईमान। तुम में का कोई आदमी बुराई देखे, बुराई मतलब कोई नमाज नहीं पढ़ता है, गलत काम करता है, तो कोई बुराई देखे तो उसे हाथ से रोक दे, मत कर भाई ऐसा। नहीं हाथ से रोक सकता है तो ज़बान से रोक दे, ए भाई क्यों गलत कर रहा है। इतना भी नहीं, दिल में बुरा जाने। दिल में बुरा जाने का मतलब लगना चाहिए कि ये सामने वाला हमको अच्छा नहीं समझ रहा है, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर हिस्सा है। अब आप बताइए, हम अपने घर पर हैं, हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो क्या दिल में बुरा जानेंगे या उनको सीधा पीटेंगे? उनको मारना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा नमाज के लिए, उठाना पड़ेगा नमाज के लिए। नमाज नहीं पढ़ते तो मुंह पे पानी मारना पड़ेगा। अगर घर में आग लग जाए तो क्या करेंगे बताइए? अगर घर में आग लग जाए और बच्चे लोग आपके घर के अंदर हैं तो क्या कीजिएगा? पानी मारेंगे, या फिर अपनी जान पर खेलकर बच्चे को घसीट के निकाल के बाहर चले जाएंगे ताकि जान बच जाए। लेकिन हमारा बच्चा जहन्नम में जा रहा है तो क्या हम जाने देंगे? जा भाई चला जा, नहीं। मेरे भाइयों, एक अल्लाह को मानिए और एक अल्लाह की मानिए। एक अल्लाह को मानना है और एक अल्लाह की मानना है।
اولاد دینے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، مصیبت میں ڈالنے والا اللہ، مصیبت سے نکالنے والا اللہ، سب کو دینے والا اللہ، اور اللہ اکیلے پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ اپنے یہاں دیکھ لیجئے، کچھ لوگ ایسے ہیں دوسروں سے بھی مانگ رہے ہیں۔ بھائی جو خود ہی کچھ نہیں کر سکتے وہ دوسرے کا کیا کریں گے؟ دوسروں سے مانگ رہے ہیں۔ ایک چادر کا مسئلہ ہے، ایک مرغے کا مسئلہ ہے، اور مانگنا شروع کر دیا۔ جی نہیں، انسان کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو صرف ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی ماننا، گھبرانے کا نہیں، ڈرنے کا نہیں، صرف ایک اللہ سے ڈرنا ہے۔ چلیے آج اپنے یہاں دیکھ لیجئے کیا ہے، سنت سے بھی لوگ پیچھے جا رہے ہیں، بدعت پر عمل کر رہے ہیں، توحید کو چھوڑ کر شرک میں ہیں، ایک اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی مانگتے ہیں، رسم و رواج کر رہے ہیں، دوسرے کے طریقے پر چل رہے ہیں جو جیسا چلتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں بتائیے؟ قرآن کریم کی آیت سن لیجئے غور سے، سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 42 اور 43، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تم جہنم میں کیوں چلے آئے؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ اگر بات کوئی آپ کو بتائے تو اچھا بتا رہا ہے، تو آپ کو نماز شروع کر دینا چاہیے۔ تو لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب ہم تو نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں بھائی؟ 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی۔ 8 والی کون سی نماز ہے؟ جمعہ۔ کھاٹ والی 360 والی عید بقرعید کی نماز، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ بہت ساری عورتیں بھی ایسی ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتی ہے، ہم اپنے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ کی روٹی بھی کھا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 82، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایمان کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کل قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان کے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے حدیث نمبر 6576، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قارون و حامان و فرعون، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ بات تو ہونی ہی ہونی ہے۔ اب لوگ کیا بولتے ہیں؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کتنے لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کس نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا؟ اس کا مطلب ہمیں اور آپ کو اسلام سے محبت نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے، حدیث سے محبت نہیں ہے۔ جب تک ہم اور آپ اسلام سے محبت نہیں کریں گے ہم اسلام پر عمل ہی نہیں کر پائیں گے۔ محبت کرنا سیکھیے۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فلا نطلب بغیر اللہ بدیلا، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 60۔ ہم وہ قوم ہیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اسلام کو چھوڑ کے ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تو اسلام سے محبت کیجئے۔ ظاہری طور پر کیا ہے آپ غور کریں، ہوا ہے ہمارے لیے داڑھی، ہے کہ نہیں؟ اچھا آپ بتائیے، جنگل کے اندر شیر ہے، 2 طریقے کا شیر ہوتا ہے، ایک شیر کو داڑھی ہے، ایک شیر کو داڑھی نہیں ہے۔ داڑھی والے شیر کو کیا بولتے ہیں؟ ببر شیر، اور جس کو داڑھی نہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ شیرنی۔ اب آپ لوگوں کو شیر بن کے رہنا ہے یا شیرنی بن کے رہنا بتائیے؟ اگر میں کہوں آپ شیر ہیں تو یہ خوش ہو جائیں گے، آپ شیر ہیں خوش ہو جائیں گے۔ میں کہوں ارے آپ شیرنی ہیں تو غصے میں آ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ میں شیر نہیں، میں شیرنی نہیں، میں شیر ہوں، میں مرد ہوں، مرد ہوں۔ اب آپ لوگ سمجھتے معمولی چیز ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، جو لوگ استورا لگاتے ہیں اس کے اندر بھی وہ سب چیز ختم ہو جاتی، اس لیے شیر بن کے رہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 259،
کہ مونچھ کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ، مونچھ کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ۔ کتنے لوگ لمبی لمبی مونچھ رکھتے ہیں، یہاں پر سے اٹھا دیتے ہیں، داڑھی بڑھاؤ۔ تو آپ سب لوگ گھور کے صرف مولانا ہی کو دیکھتے ہیں، ان کی داڑھی کتنی ہے، انچی ٹیپ لے کے آتے ہیں، اپنی داڑھی نہیں دیکھیں گے، ہماری داڑھی کتنی ہے وہ نہیں۔ اب ایک سوال خود بخود آ جائے گا، مولانا صاحب آپ کی داڑھی اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ تو انچی ٹیپ لے کر آئیے اور ناپ لیجئے اتنی چھوٹی کیوں ہے۔ صحیح ہے نا؟ مرنے کے بعد ایک ہی سنت ہے جو ہمارے ساتھ جائے گی، وہ کون سی سنت ہے؟ داڑھی کی۔ اب اگر اللہ سے آپ داڑھی میں ملنا چاہتے ہیں تو داڑھی رکھیے، اور بغیر داڑھی کا ملنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیجیے، کیا کریں گے؟ جو یہاں داڑھی رکھے ہوا ہے اس کے لیے بڑا فائدہ ہے، جو داڑھی نہیں رکھتا اس کا بڑا نقصان ہے۔ اچھا آپ بتائیے، پردھان منتری جی جو پہلے تھے ہمارے منموہن سنگھ جی، داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تھی۔ سکھ ہیں وہ داڑھی رکھتے ہیں، تو مسلمان کیوں نہیں رکھتا ہے؟ ابھی جو پردھان منتری جی ہیں مودی جی، 2022 کی بات کر رہا ہوں میں، ان کے پاس بھی داڑھی ہے، کوئی ٹینشن ہے؟ داڑھی رکھے ہو، بہت بڑے خوبصورت لگتے ہو، اور سوٹ بھی اچھا پہنتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اور آپ داڑھی رکھیے گا تو آپ کی عزت ہوگی، کہیں بھی آپ جائیے آپ کی عزت ہوگی۔ داڑھی نہیں رکھیے گا تو نہیں۔ بمبئی میں چلے جائیے، بمبئی میں لوکل ٹرین میں سفر کیجئے تو وہ چھکے لوگ ہوتے ہیں نا، ایسا مانگے پیسہ لا پیسہ لا، لیکن داڑھی والے اور کرتی پاجامہ والے کو نہیں بولتے، یہ داڑھی کی عزت ہے۔ کتنے لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب بوڑھے ہونے کے بعد داڑھی رکھ لیں گے، بوڑھے ہونے تک زندہ رہیں گے کیا؟ کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ مولوی صاحب بوڑھے ہونے کے بعد سدھر جائیں گے، کیا گارنٹی؟ ارے جوانی میں جو ہم کچھ نہ کر سکے تو بڑھاپے میں کیا کر لیں گے؟ اس لیے میرے بھائیو، نماز کی پابندی کیجئے، داڑھی کی پابندی کیجئے۔ اس لیے میرے بھائیو، نماز کی پابندی کیجئے، نماز پڑھیے اور داڑھی رکھیے۔ پہلے مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے، آج مسجدیں پکی ہے اور نمازی کچے ہیں۔ میں نے معمولی سمجھ لیا ہم نے، اور اب مسجد بنتی جا رہی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، لیکن فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں؟ آخر پوری رات جلسہ میں بیٹھنے کا فائدہ کیا اگر فجر کی نماز ہی نہیں پڑھے تو کیا فائدہ؟ ایسے جلسے کوئی فائدہ ہے؟ فجر میں نماز ہی نہ ہو، فجر کی نماز ہی نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں اگر فجر کی نماز ہماری ختم ہو رہی ہے۔ آج کل لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب پیسہ نہیں ہے، پیسہ نماز میں ہے۔ اب آپ بولیے گا ارے مولوی صاحب یہ نئی بات بتا دیے، پیسہ نماز میں ہے۔ میں حدیث شریف سنا رہا ہوں، صحیح مسلم حدیث نمبر 725، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جس نے فجر کے وقت کی 2 رکعت سنت پڑھ لی، اس کے پاس پوری دنیا میں جتنا سامان ہے وہ موجود ہے، صرف 2 رکعت سنت۔ آج ہم اور آپ چھوڑے بیٹھے ہیں، معمولی سمجھ رہے ہیں۔ اڈانی، امبانی، عظیم پریم جی، بل گیٹس، وہ پیسے والے ہیں، وہ پیسے والے نہیں، اصل پیسے والے تو آپ ہیں۔ کون ہیں؟ جو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں۔ فرض پڑھ لیں گے تو کتنا پیسہ ملے گا؟ اس لیے میرے بھائیو، نماز کو مت چھوڑیے گا، چاہے حالت، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، جنگ کے میدان میں معاف نہیں ہے، سفر میں معاف نہیں ہے۔ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، آپ کو وضو بنا کے آپ کی سیٹ بیچ والی کیوں نہ ہو، آپ کو پڑھنا پڑے گا لیٹے لیٹے، نماز معاف نہیں، وہ بھول جائیے آپ، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اور اس کے لیے کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ صرف مسجد بنائیں گے تو نہیں ہوگا بھائی، مسجد کی آبادی بھی تو چاہیے نا، مسجد کا پیٹ کون بھرے گا؟ ہم سب کو بھرنا ہے، ہم سب کو بھرنا ہے۔ چلیے، آج کل لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو، چلیے مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں، اگر مولوی صاحب فجر میں دعا کرنا چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ فجر کے وقت کی سب دعا لگتی ہے، تو آج کل ہم اور آپ کب دعا کرواتے ہیں؟ جمعہ میں، جمعہ میں دعا کرائیں گے،
فجر میں دعا کیجئے، فجر میں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو فجر میں دعا کیجئے، فجر میں دعا کروائیے۔ چلیے میں آپ سے پوچھ لیا، فجر میں امام صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پیچھے آمین بولنے والا بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب امام صاحب بول رہے اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، لیکن پیچھے سے آمین بول ہی نہیں رہا کوئی، کیوں کوئی ہے ہی نہیں تو بولے گا کون؟ فجر، جس کی فجر نہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، دھوکے میں ہے، وہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ عرب علماء کا فتویٰ ہے، غور سے سنیے گا، عرب علماء کا فتویٰ ہے جو نمازی نہیں ہے، انکار کرتا ہے، سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ بتائیے کتنے لوگ نکل جائیں گے؟ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہی نہیں چاہیے، بچیں گا کوئی؟ اس لیے میرے بھائیو سدھریے، بدلیے اپنے آپ کو، تب ہو پائے گا۔ جب ہم پڑھیں گے نماز تو ہماری گھر والی پڑھے گی۔ آج کل ہم اور آپ شادی کس سے کرتے ہیں؟ شادی اللہ والی سے نہیں کرتے، ہلہ والی سے کرتے، جو ہلہ مچائے صرف۔ ہاں اب غور کیجئے، ہلہ والی سے۔ ہمارے گھر میں ٹی وی کی آواز آ رہی ہے یا بیوی کی آواز آ رہی ہے؟ دو ہی آواز آتی ہے بس، یا تو ٹی وی کی آواز آئے گی یا بیوی کی آواز آئے گی۔ قرآن کی آواز کہاں آتی ہے ہمارے گھر سے؟ اب نہیں آتی۔ اور ہم اور آپ چٹ منگنی پٹویا کر لے رہے ہیں، اچھی لڑکی کو گھر پہ لاتے ہی نہیں۔ کس کو لاتے ہیں؟ چٹ منگنی پٹویا۔ کس کو لاتے ہیں ہم اور آپ؟ جو پیسہ دیتی ہے، پیسہ۔ اب آپ لوگوں کے یہاں شادی بیاہ میں لوگ لین دین کرتے کہ نہیں کرتے یہ تو مجھے نہیں معلوم، بہت کرتا ہے یہ دیکھیے وہ۔ تو اگر آپ لین دین کیجئے گا، 4 چکا لیجئے گا، 4 چکا لیتے ہیں لوگ اور سب مسلمان ہیں؟ اچھا، 2 چکا بھی لیتا ہے، 4 چکا بھی لیتا ہے اور کیش پیسہ بھی لیتا ہے اور سب مسلمان ہیں۔ ڈیمانڈ کرتا ہے 1 لاکھ لوں گا، 2 لاکھ لوں گا، گاڑی لوں گا۔ تو ماں باپ کیا کریں گے بیچارے؟ لڑکی کے ماں باپ وہ بھیک مانگتے ہیں، یا سود پر پیسہ لاتے ہیں یا زمین بیچتے ہیں اور ہم کو دیتے ہیں۔ ہم کتنے بے غیرت ہیں، یعنی ہماری غیرت کا پانی چو گیا ہے۔ اس لیے وہ عورت جب ہمارے گھر پہ آتی ہے تو سیدھا بولتی ہے زیادہ بولیے گا نہیں، میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے۔ آپ بیل باچھے کی طرح بکے ہیں، میرے ابا نے خریدا ہے، آواز نہیں کرنے کا۔ تو آج کل لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب عورت اچھی نہیں ملی۔ آپ نے عورت سے شادی کہاں کی؟ آپ نے پیسے سے شادی کی ہے۔ عورت سے شادی کون کر رہا ہے؟ پیسے سے کر رہے ہیں۔ تو جو پیسے والی ہے آپ کی بات تھوڑے نہ مانے گی، وہ سیدھا اوپر چڑھ کے رہے گی، زیادہ کچھ بولیے گا نہیں، میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے۔ پھر اکثر طلاق ہو رہی ہے، دیکھ ہی رہے ہم اور آپ۔ اللہ والی کو گھر میں لائیے تب برکت آئے گی، برکت۔ کتنی دیندار لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی اس کو لانے والا نہیں ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سچا واقعہ۔ ایک حافظ صاحب ہے، وہ مفتی صاحب بھی ہیں، ابھی وہ زندہ ہیں۔ ان کی شادی ہوئی، کس سے شادی ہوئی؟ سنیے غور سے۔ لڑکی جو تھی وہ 18 پارے کی حافظہ تھی۔ اتنا بڑا مجمع ہے لیڈیز کا، کوئی لیڈیز بتا سکتی ہے کہ ان کے یہاں حافظہ ہے، قرآن کی پوری حافظہ؟ شوق ہی نہیں ہمارے پاس، شوق نہیں ہے بیٹیوں کو حافظ بنانے کا۔ تو 18 پارے کی حافظہ تھی، تو سسر جی نے کہا بیٹا میں اپنی بیٹی تجھے دے رہا ہوں، مہردین میں یہ رہے گا 12 پارے یاد کرا دینا، بس 12 پارے یاد کرا دینا، مہردین ہے یہ۔ بولے ٹھیک ہے، یاد کرا دیے۔ غور سے سنیے گا، ابھی وہ اللہ والی بیچاری گزر گئی تو مفتی صاحب سے لوگ ملے تو کہا دوسری شادی کر لیجئے۔ غور سے سنیے گا، اگر اللہ والی گھر پہ ہے تو گھر میں برکت ہی برکت ہے، اور اگر پیسے والی گھر پہ آئی ہوئی ہے تو پھر حرکت ہی حرکت ہے، ہر طرف دیکھ ہی رہے آپ۔ مارکیٹ میں آرام سے گھوم رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا ہے۔ حافظ صاحب سے کہا مفتی صاحب سے کہا دوسری شادی کر لیجئے۔ انہوں نے کہا دیکھ لیے میری وہ جو بیوی تھی اس میں 2-3 خوبی تھی، اگر ویسی خوبی والی کوئی عورت ملتی ہو تو لے آئیے۔
میری بیوی جب تک میرے ساتھ رہی مجھ سے کبھی یہ نہیں مانگا کہ مجھے یہ کپڑا چاہیے یا یہ کپڑا چاہیے، ایسا کپڑا چاہیے، کبھی نہیں مانگا۔ اور آج ہمارے گھر میں آپ دیکھ لیجئے پوری الماری کپڑے سے بھری ہوئی ہے، تو آپ ان کو کہیے محترمہ کو چلیے تیار ہو کے چلنا ہے، تو بولے کہ کون سا کپڑا پہنوں، جبکہ پورا بھرا پڑا ہے، لیکن ان کو کپڑا نہیں مل رہا ہے۔ اتنی ناشکری ہو گئی ہے۔ الحمدللہ کبھی نہیں بولتے اللہ کا شکر، نہیں آمی بھالو اللہ کا شکر، کبھی نہیں۔ بولے آپ دیتے کہاں ہیں، آپ نے کیا دیا ہے؟ میری بیوی جب تک میرے ساتھ رہی، مفتی صاحب نے کہا اللہ کو پیاری ہو گئی بیچاری، اس نے کبھی کپڑا نہیں مانگا۔ نمبر 2، میرے 10 بچے پیدا ہوئے۔ آج اپنے یہاں کتنے بچے ہو رہے ہیں؟ 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، بس سے 2۔ چھوٹا پریوار سکھی سنسار، 2 بچے بس۔ 10 بچے پیدا ہوئے، باپ بھی حافظ ہے، ماں بھی حافظ ہے، میاں بیوی دونوں حافظ تھے۔ 10 بچے پیدا ہوئے اور 10 کے 10 حافظ قرآن تھے، الحمدللہ حافظ قرآن۔ لیکن کس نے حافظ بنایا، وہ اصل سوال ہے۔ 10 کے 10 بچوں کو باپ نے حافظ نہیں بنایا۔ ماں بہنوں سے کہتا ہوں اگر میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے تو، 10 کے 10 بچوں کو باپ نے حافظ نہیں بنایا، 10 کے 10 بچوں کو ماں نے حافظ بنایا ہے۔ ماں گھر کا بھی کام کرتی تھی اور وقت نکال کر بچوں کو حفظ بھی کراتی تھی۔ 10 بچوں کو ماں نے حافظ قرآن بنا دیا۔ آج ایک ماں آپ بتا دیجئے، آپ آ رہی میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بجھ تو بھائی، اچھی بات ہے۔ ایک عورت نے 10 حافظ قرآن بنایا ہے، ایک عورت، وہ دنیا سے چلی گئی، تو ان کے شوہر نے کہا کہ اگر ایسی کوئی عورت ملتی ہو اتنی اللہ والی تو لے آئیے، میں شادی کر لیتا ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں، مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے ایک کتاب چھاپی اور میں اپنی کتاب چھاپنے میں پیسہ لگایا۔ پیسہ کس سے مانگا؟ اپنی بیوی سے کہا زیور دے دیجئے، وہی زیور جو ہے ہم کتاب چھاپنے میں لگا دیتے ہیں۔ بیوی نے زیور دے دیا۔ آج آپ کی اور میری بیوی زیور دے گی کہ لے جائیے کتاب چھاپ لیجئے، قرآن چھاپ لیجئے؟ بتائیے آپ میں سے کوئی، آپ کی بیوی دے گی؟ میری تو نہیں دے گی، آپ کی دے گی؟ آپ کی بھی نہیں دے، آپ کی دے گی؟ دیکھیں مسکرا رہے ہیں صاحب، آپ کی دے گی؟ کسی کی نہیں دے گی۔ کون دے گی اپنا زیور نکال کے؟ نہیں دے گی۔ اس لیے وہ زیور اپنے پاس نہیں رکھتے، کہاں رکھتی ہے؟ ماں کے یہاں، تاکہ یہاں کوئی مانگ نہ لے۔ اس اللہ والی نے اپنا پورا زیور دے دیا اور کہا لے جائیے اور آپ اس کو بیچ کے کتاب چھاپ لیجئے۔ مفتی صاحب پیسہ دینے گئے کہ لے لیجئے، کتاب چھپ گئی ہے، پیسے آئے، آپ لے لیجئے اور اپنا زیور خرید لیجئے۔ معلوم ہے اس عورت نے کیا کہا؟ اس عورت نے کہا میں نے اللہ سے سودا کیا ہے، اللہ سے بدلہ لوں گی، مجھے زیور کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے کوئی ہے ایسی لڑکی آج کل؟ کوئی ایک عورت بتا دیجئے آپ جو اللہ کے لیے اپنا پورا زیور دے دے، جو اللہ کے لیے کتاب چھاپے، اللہ کے لیے قرآن چھاپے؟ ہے ہی نہیں، بالکل نہیں، اللہ ماشاءاللہ تھوڑا بہت کہیں ہوگی تو ہوگی، جیسے ابھی جلسے میں دیا تھوڑا بہت 10-20 کے نوٹ ادھر سے آ رہے تھے، ہے میرے بھائیو۔ اس لیے دیندار عورت کو گھر میں لائیے، اللہ والی کو گھر میں لائیے تو گھر میں برکت آئے گی۔ اگر ہلہ والی کو اور نلہ والی کو لائے گی تو نلہ پکڑ کے رہے گی، آپ کی نٹی دبا کے رہے گی، پھر آپ کا گھر سکون والا نہیں رہے گا۔ تو آپ لوگوں کے یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دان دہیج لیتے ہیں نا؟ کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں لینا چاہیے، کچھ لوگ بولتے ہیں یا سب لوگ بولتے ہیں نہیں لینا چاہیے؟ نہیں لینا چاہیے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ارے ہم کہاں مانگے ہیں، وہ تو خود سے دے دیے ہیں، یہ بھی ہے نا، ہم کہاں مانگے ہیں، وہ تو خود سے دے دیے ہیں۔ دان دہیج کا دروازہ بھی بند کرنا ہے، دان دہیج کی کھڑکی بھی بند کرنی ہے۔ دروازہ مطلب مانگنا نہیں ہے، اور کھڑکی مطلب چروکا اگر دے دیا تو لینا بھی نہیں ہے۔ یہ بولے گا نا کہ ارے لے لیجئے، نہیں۔ کیوں؟ شادی کے بعد وہ بیٹی میری بیٹی ہو گئی تو اب میں خرید کے لا کے دوں گا، تو ایسا نکاح کب ہوگا؟ ایسا نکاح کرے گا کون؟
बता ही नहीं रहे आप लोग। कौन करेगा ऐसा निकाह? हम मुसलमानों को करना है, बगैर उसके कैसे होगा? आज हमारी कितनी बेटी ऐसी है जो गैरों के साथ भाग गई है, पता है ना आपको? भाग रही है, यहां तक कि गैर मुस्लिम के साथ भी भाग गई है, वो भाग रही है। उसमें एक रीजन अपना दान दहेज भी है। उसमें से एक रीजन ऐसा, बाप शराबी कबाबी जुआई बेईमान है, बेटी की शादी नहीं कर रहा है, बेटी की उम्र ज्यादा हो गई, शैतान ने बकाया, वो दूसरे के साथ भाग गई, तो अब रो रहे हैं। रोने से क्या होगा? आपने शादी क्यों नहीं की? और ऐसे हैं बहुत सारे केसेस हैं अपने यहाँ। फिक्र कौन करेगा? फिक्र हम सबको करनी है मेरे भाइयों। अच्छा, आप लोगों के यहाँ बारात भी जाते हैं क्या लोग? जा 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 लड़की सब भी जाती है, औरत सब भी जाती है बारात। वह देखिए, वह आगे चल के हमको लगता है कि आप जानवर सब भी बारात जाएंगे। भाई जाना है तो जाना है ना, क्यों जाते हैं बारात? अगर एक्सीडेंट हो गया तो चलेगा, एक्सीडेंट हो जाए चलेगा, लेकिन बारात जाना नहीं छोड़ेंगे। 11 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 11 साल से बारात नहीं गया हूँ, और मैंने बाइकाट कर रखा है अकेले कि मैं बारात नहीं जाऊँगा। और मैं निकाह पढ़ाता हूँ सिर्फ उसी का जो मोहरदैन देता है। भाई मोहरदैन दीजिएगा, मोहरदैन है तो निकाह पढ़ाऊँगा, वरना नहीं पढ़ाऊँगा। अगर सब आदमी आप लोगों में से ठान ले कि मैं बारात नहीं जाऊँगा, तो कितने लोग हो जाएंगे मेरे साथ? बोल ही नहीं रहे। कुछ लोग साथ देंगे मेरा कि भाई मैं आज से तकरीर सुन लिया, बारात नहीं जाऊँगा। कितने लोग साथ देंगे मेरा? 1 2। कैमरा घुमाइए भाई जरा, कहाँ गए मोबाइल वाले सब? घुमाइए जरा, ये लोग बारात नहीं जाएंगे। आप भी नहीं जाइएगा, बारात नहीं जाइएगा। फिर खाने को जो मिलेगा रोटी और बूटी, और इस तरह टान टान के खाएंगे बूटी। आप लोग क्या क्या चलता आप लोग यहाँ? बिरयानी, चावल राइस, और गोश्त भात, राइस, मीट, मांस। अच्छा, दाल भात भरता चलेगा? दाल भात भरता, दाल भात भरता ये नहीं चलता। दाल भात भरता जब घर पे नहीं चलता तो शादी में क्या चलेगा? सही बात है ना? सिर्फ मीट, चाहे जो हो जाए। कहिए कैसा लग रहा है? वो तो बेचारा सूद पर पैसा लाके आपको खिला रहा है, आपको खाने में अच्छा लग रहा है। वो बेचारा कर्जा लाके आपको खिला रहा है, आपको खाने में अच्छा लग रहा है। कैसे मुसलमान हैं हम और आप? है मुसलमान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शादी होती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत नहीं मिलती थी। सही बुखारी किताब निकाह हदीस नंबर 5155। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने निकाह कर लिया, बड़े मालदार साहबी हैं और 10 खुशनसीब साहबा में से हैं। मदीना की बस्ती छोटी सी बस्ती है। जो लोग हज और उम्रा करने गए हैं, अभी जितने में मस्जिद नबवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरा मदीना उतना ही था। तो आराम से वो दावत दे सकते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मेरा निकाह आप ही पढ़ा दीजिए। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शादी भी कर ली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया भी नहीं। मुलाकात हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुर्रहमान लग रहा है आपने शादी कर ली? बोले हाँ अल्लाह के रसूल मैंने शादी कर ली। क्या दिए हो? तो बोले मुहरदैन में सोना दिया हूँ ज़रा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा बारकल्लाह औली वलो बिशातिन, अल्लाह बरकत दे, वलीमा ज़रूर करना, अगरचे बकरी ही क्यों ना हो। अब आप रुकिए, वलीमा अच्छा होना चाहिए या बाराती का अच्छा होना चाहिए? आए, वलीमा अच्छा होना चाहिए या बाराती का अच्छा होना चाहिए? बताइए। वलीमा अच्छा होना। आजकल वलीमा अच्छा हो रहा है? बोलिए। वलीमा अच्छा हो रहा है? वलीमा में क्या खाते हैं? दाल भात भरता, या वलीमा कोई करता ही नहीं है? लोग करते हैं वलीमा क्या? बहुत कम। यानी बारात में जितना जा रहे हैं, दान दहेज जितना ले रहे हैं, वलीमा कोई नहीं कर रहा, इल्ला माशाअल्लाह। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैसे वाले साहबी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्यों कहा बकरी ज़बह करने का? क्योंकि अगर मालदार लोग शादी ब्याह में सुन्नत पर चलेंगे तो गरीब लोग भी चलेंगे।
آج کل غریب تو مالدار سے بھی اونچا جا رہا ہے. کیوں؟ دیکھتا ہے کہ فلانا اپنی بیٹی کو اتنا دیا تو وہ بھی پیسہ لا لا کر سود مانگ مانگ کے لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے اپنی بیٹی کو دیتا ہے، جبکہ ہے غریب. ہے ہو رہا ہے. اگر ایک بیٹی ہے تو پورا گھر بک جا رہا ہے، 2-3 بیٹی ہے تو پورا سب کچھ بک جا رہا ہے. اور یاد رکھیے گا، جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ جہیز مانگتا ہے. جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ جہیز مانگتا ہے، اور جس کے پاس گھر ہے وہ جہاز مانگتا ہے. سمجھے؟ جہاز. گھر نہیں ہے تو جہیز مانگتا ہے، اور گھر ہے تو جہاز مانگتا ہے. سنئیے، صحیح بات ہے. اس لیے میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنا ضروری ہے. کتنی بہنیں ایسی اس نے سوسائڈ کر لیا ہے، کتنی بیٹی مر گئی ہے، اپنے آپ کو مار لیا ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے. ابھی بہت سارے کیسز آئے ہیں. کہا جاتا ہے پورے بھارت دیش میں، غور سے سنیے گا کان کھول کے، کہا جاتا ہے پورے بھارت دیش میں مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہا کہ لگ بھگ 8 لاکھ مسلم لڑکیوں نے اپنا دین دھرم چھوڑ کر ہندوؤں کے ساتھ شادی کر لی ہے. کتنے؟ ارے کتنے بھائی؟ 8 لاکھ. اور ابھی 87 یا 78 لڑکیوں نے بھی اپنا اسلام چھوڑ کے ہندوؤں کے ساتھ شادی کر لی. ابھی نئی نئی ویڈیو چل رہی ہے 2-3 دن سے. کہیے کیسا لگ رہا ہے؟ اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ دان دہیج ہے. اب آپ میں سے کون ہے جو فری میں شادی کرے گا؟ آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی، فری میں کیجئے گا. گاؤں گھر والا رہنے نہیں دے گا، آپ بھی فری میں کیجئے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ جمیل. فری میں کریں گے. اور کون فری میں کریں گے بھائی؟ کہاں ہے فری والے؟ فری والے ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے ہیں. آپ بھی فری میں کیجئے گا. ماشاءاللہ آپ بھی فری میں کریں گے. ماشاءاللہ آپ بھی فری میں کریں گے. آپ لوگ کی ہو گئی ہے، ہو گئی تو اب کیا فری میں؟ اچھا فری میں ہو گئی ہے. صحیح صحیح صحیح، فری میں ہو گئی الحمدللہ. آپ کی بھی ہو گئی فری میں، نہیں کچھ لیے؟ ماشاءاللہ. اس لیے دیکھیے سنت ہے کتنا، الحمدللہ. آپ لوگ سب زور لگائیے تب ہوگا. پورے گاؤں والے بیٹھنے کا، پنچایت کرنے کا کہ جو ڈی جے بجائے گا، گانا بجائے گا، اس کا بائیکاٹ کریں گے. شادی بیاہ میں ہلدی مہندی کی بھی رسم ہوتی، اپنے یہاں چل رہا ہے سب. اور خاص طور پہ لڑکا سب کو اس کی بھابھی جو ہے نا پورا ننگا کر کے لگا دیتی ہے، اور سالی سب بھی جو ہے نا وہ لگانے کے لیے چلی جاتی ہے نا. ہو رہا ہے، اٹھا پٹک خوب چلتا ہے. صحیح ہے یہ. دوسری عورت کا ہاتھ صرف مرد کو لگ جائے، صحیح الجامع کی حدیث ہے، کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ لگائے. اگر کسی عورت کو چھوا، یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے سر میں کیلا ٹھوک لے. کیلا یہ بہتر ہے. کسی عورت کو چھو رہا ہے تو وہ تو خود ہی جا کے چھواتی ہے نا. بھابھی خود ہی جا کے چھوا رہی نا، سالی خود ہی چلی جاتی ہے لگانے کے لیے. اور آپ لوگ کے یہاں چل رہا ہے، ہمارے یہاں چل رہا ہے. چل رہا کہ نہیں چل رہا ہے؟ ہلدی ولدی کا ہے، پیلا کرنے کا. اب بھائی یہ سب کہاں سے رسم لے کے جائے؟ یہ سب غیر مسلموں سے اپنے ہی آیا ہے، اسلام میں نہیں ہے. یہ سب ہلدی مہندی یہ سب اسلام میں ہے ہی نہیں. تو اتنا جانتے بوجھتے بھی ہم لوگ کر رہے ہیں، اور لیڈیز سب چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. صحیح سنن ابی داؤد کتاب اللباس حدیث نمبر 4031. جو جس قوم کے طریقے پر چلے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا. وہ تو غیر مسلموں کے یہاں، ہندوؤں کے یہاں یہ سب رسم و رواج ہے. اپنے اسلام میں تو سادہ سادہ ہے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلدی لگائی، مہندی لگائی، شادی میں نہیں لگائی. تو ہم کائے کو لگاتے ہیں؟ کیوں لگا رہے ہیں؟ ڈی جے بجایا. اب نعوذ باللہ لوگ ڈی جے بجا رہے ہیں، گانا بج رہا ہے، خوب ہی بھالو والا گانا بجا رہے ہیں، خوب اچھا لگتا گانا، خوب مزہ آتا. اور عورت سب گیت بھی بہت گاتی ہے، ان کو سب گانا ہونا سب آتا ہے. اور لڑکا دلہا جب گھر کے اندر جاتا، آپ لوگ کے جاتا کہ نہیں جاتا، وہاں سب عورتیں گھیر لیتی ہے یہاں بھی ہے، گھیر لیتی ہے. اور وہ جو آتا ہے نا فوٹو کھینچنے والا، وہ جو گھومتے رہتا، کیا نام ہے اس کا،
ارے کیمرہ لے کر جو ویڈیو گرافی کر رہا ہے اس کے سامنے آ کے سب منہ کھول کھول کے دکھاتی ہے کہ ہمارا بھی لے لو، ہمارا بھی لے لو، جس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا لیکن یہ فوٹو کھینچنے والا، ہاں بھابھی، ارے آنٹی، آنٹی بول بول کے گھنٹی مارتا ہے، ہاں آپا بول بول کے چھاپا مار لیتا، آپا اسمائلنگ پلیز. صحیح ہے. آپ غور سے دیکھیے، جو کبھی چہرہ نہیں کھولتی ہے لیکن آپ دیکھیے وہ ویڈیو گرافی کے والے کے سامنے آ جاتی ہے، تو وہ ویڈیو گرافی والا بھی بڑا ہوشیار آتا. آہا، جتنی سندر لڑکی سب کو وہ فوکس کرتا ہے، سب کو فوکس کر کر کے کیمرے میں قید کر لیتا ہے پورا وہ. اور یہ مست ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے. آپ کا چہرہ کوئی دوسرا دیکھ لے، آپ کی غیرت کہاں گئی؟ آج ہماری مائیں بہنیں ہیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، کوئی ان کو بولنے والا نہیں. اگر کوئی برقع والی آگے تو لوگ بولیں گے یہ بھوتنی آ گئی. ہاں، اگر برقع والی آگے تو لوگ کیا بولیں گے؟ بھوتنی آ گئی ہے. برقع والی عورت کہاں ملتی ہے؟ الا ماشاء اللہ. پہلے جو اللہ والی عورت تھی وہ کس طریقے سے پردہ کرتی تھی؟ بھائی عورت وہ بھی تھی، یہ بھی تھی، یہ بھی ہے، لیکن اللہ والی عورت. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4141 کہ ایک صحابی تھے صفوان بن معطل، ان کا وہاں سے گزر ہوا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو وہ خود کہتی ہے فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنی چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیا. آج چہرہ چھپائیں گے؟ چہرہ کھول کے چل رہی ہے بنداس. مارکیٹ میں انہی کا قبضہ ہے، دیکھ لیجئے، مارکیٹ کرنے وہی جا رہی ہیں. اور شادی بیاہ کی جتنی مارکیٹنگ ہوتی ہے وہ لیڈیز ہی کرتی ہے، جینس نہیں کرتا ہے. اور وہ مارکیٹ کے اندر جاتی ہے اور کپڑا لے کر آتی ہے، بہت سارا کپڑا، بہت سارا سامان. چاہے مرد بھکاری بن جائے چلے گا، لیکن کئی کئی جوڑے ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے ہیں ارے شادی بار بار ہوتی ہے کیا؟ ایک بار ہوتی ہے شادی، اس لیے پورا دینے کا. اور یہ رسم و رواج ہے اپنے یہاں، اس کو روکے گا کون؟ ہمیں اور آپ کو روکنا ہے. بھائی ہماری چلے گی، اگر آپ کی نہیں چلے گی تو عورت کی کہے چلے گی؟ تو ہم اور آپ کیسے مرد ہیں جو ہمارے یہاں چلتی ہی نہیں، ہماری چلانا پڑے گا. اور سنت پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کی بات سننی پڑے گی. لوگ بولیں گے ارے سب کا کھا لیا، اب بولتا سنت پہ چلے گا. میرے بھائی ہو، سنت پر چلنے کے لیے تو پریشانی ہے ہی. اور اپنے یہاں یہ بھی چل رہا دادا گیری، جانتے ہیں دادا گیری؟ اس کا سامان لے لیا، اس کا لے لیا، اس کا لوٹ لیا، اس کا یہ کر لیا، اس کا ہٹا لیا. دو کھیت کے بیچ میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ آڑی بولتے ہیں کیا آپ لوگ؟ کیا بولتے ہیں؟ آڑی. پہلے اتنی موٹی موٹی آڑ ہوتی تھی، اتنی موٹی موٹی، اب ادم پتلی ہو گئی ہے. اتنی پتلی آڑی ہو گئی کہ اس کو آڑا سے کاٹ سکتے ہیں آپ. یعنی آڑا جیسے کاٹتا ہے نا ادم پتلا والا آڑا، تو وہ آڑے کی طرح آری ہو گئی ہے. آری اتنی پتلی ادم. تو جب سے پتلی ہو گئی ہے تب سے اللہ نے برکت ہی چھین لی ہے. کہیں برکت. لوگ ہتھیار لے رہے ہیں، اے دادا گیری کر رہے، خالی کرتا کہ نہیں کرتا کیا؟ چل کورٹ کچہری میں جا جا کے بےایمانی کر کر کے ہتھیار ہیں. اگر آپ حق پر ہیں، آپ کا سامان ہے، کورٹ کچہری والے دوسرے کو بھی دے دیے تو آپ کا سامان آپ ہی کا رہے گا، وہ جا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے یہاں جب عدالت لگے گی تو آپ کو مل جائے گا. کتنے لوگ لیے ہوئے ہیں، بےایمانی کر رہے ہیں، شیطانی کر رہے ہیں، اور مر جائیں گے تو کیا قبر میں لے کے جائیں گے؟ قبر میں لے کے جائیں گے؟ سب یہیں دھرا رہ جائے گا. صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610 1610. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں. ان کا جھگڑا ایک عورت سے ہوا، عروہ سے، ایک گھر کے مسئلے میں. تو انہوں نے کیا کیا؟ دعوہ و ایہا، عورت کو بھی چھوڑ دو، گھر کو بھی چھوڑ دو. گھر جبکہ ان کا ہی ہے، لیکن ایک عورت نے کہا کہ نہیں یہ میرا گھر ہے، اور جھگڑا کر لی. لیڈیز سب خاص طور پہ جھگڑا کرتی ہے گھر کے مسئلے میں، مرد کم کرتا ہے لیکن لیڈیز زیادہ کرتی ہے. یہی حدیث سے پتہ چلتا ہے. جھگڑا کر لیا تو انہوں نے ایک حدیث سنائی، من اخذ شبرا من الارض بغیر الحق طوقه من غیر 70 ارضا یوم القیامہ، کہ جس نے کسی کی زمین ایک ہتھا ہتھیا لی، ایک بتہ ہتھیا لی، اتنی زمین ہتھیا لی، زبردستی لے لیا،
کل قیامت کے دن 7 زمین کا توق گلے میں ڈال دیا جائے گا، 7 زمین بنایا جائے گا، گلے میں توق ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث پڑھ کے انہوں کو سمجھایا، شاید کہ وہ عورت مان جائے، لیکن وہ نہیں مانی، تو نہیں مانی تو انہوں نے بد دعا کر دی، اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرها وجل قبرها فی دارها، اے اللہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے تو اس کو اندھی بنا دے اور اس کے گھر کو اس کے لیے قبر بنا دے۔ آگے سن لیجئے، کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی، غور سے سنیے گا، عورت اندھی ہو گئی اور وہ دیوار کو ٹچ کر کے چلتی تھی اور بولتی تھی اصابتنی دعوت السعید، مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر میں کنواں تھا، کنواں جانتے ہیں، چھوٹا سا کنواں، ابھی آپ لوگوں کا تالاب ہوتا، کنواں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا، وہ کنویں کے پاس سے گزری اور کنویں ہی میں گر گئی، وہ کنواں ہی اس کے لیے قبر بن گیا۔ تو دیکھا آپ نے، زبردستی اگر کسی کا آپ قبضہ کر لیجئے گا اور اگر وہ بد دعا دے دے تو آپ کہیں نہیں رہیں گے، دنیا ہی میں نظر آئے گا۔ جن لوگوں نے کسی کی زمین ہتھیا لی ہے، میں ایسے مالداروں کو جانتا ہوں جو غریب ہو گئے، بھکاری ہو گئے، روڈ پر آ گئے۔ میں ایک جگہ تھا رمضان میں، تو ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہے ہیں مسجد میں، تو لوگوں نے کہا مولوی صاحب جانتے ہیں ان کو؟ بولے ہم کو کیا معلوم کون ہے یہ؟ مولوی صاحب سن لیجئے، یہ آدمی اس شہر کا سب سے پیسے والا تھا، جب بھی شو روم میں نئی گاڑی آتی تو ان کے پاس فون آتا، پرانی گاڑی لے آئیے، نئی گاڑی لے جائیے۔ آج اس کی یہ حالت ہے کہ بھیک مانگ رہا ہے۔ تو اگر کسی کی زمین ہتھیائیں گے، زبردستی لے لیں گے کورٹ کچہری سے یا دادا گیری کر کے، کل قیامت کے دن 7 زمین کا توق گلے میں ڈال دیا جائے گا اور دنیا ہی میں بد دعا لگے گی، پھر ہم کہیں کے نہیں بچیں گے۔ اپنے سماج میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں، انٹیس والا کام کرتے ہیں، لاٹری کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں۔ لاٹری بھی ہے نا، لاٹری سب مسلمان ہی بیچتا، لاٹری لگ گئی، لاکھوں کروڑوں روپیہ ہار جاتے ہیں اور ہر سال بھرتے ہیں۔ چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ بچے گا کون؟ دھیان کون دے گا؟ اصلاح کون کرے گا؟ یہ اصلاحی سمیلن ہے، سدھار سمیلن ہے اسی کے لیے۔ جو لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں، بیاج کا کام کر رہے ہیں، انٹرسٹ والا کام کر رہے ہیں، وہ غور سے سن لے، الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه، سنن ابن ماجہ کتاب التجارات حدیث نمبر 2274۔ ربا، سود، انٹرسٹ، بیاج، اس کے 72 درجے ہیں، اسٹیپس ہیں۔ سب سے آسان یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ جو لوگ سودی کاروبار کر رہا ہے، بیاج کا کام کر رہا ہے، اس نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہے، اور نکاح کرنے کے بعد ہر چیز جائز ہے۔ تو جس طرح بیوی سے جائز ہے، ماں کے ساتھ جائز ہے، جو بھی سودی کاروبار کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جو لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں ان کی حالت کیا ہوگی؟ صحیح بخاری کتاب التعبیر حدیث نمبر 7047، اس کے اندر کیا بتایا گیا کہ دیکھ رہے ہیں خون کی ندی میں ایک آدمی تیر رہا ہے، پور رہا ہے، جا رہا ہے، اور اس کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا ہے۔ جیسے کنارے پر آتا ہے پتھر مار مار کے بیچ میں پھینک دیا جاتا ہے، جاؤ تالاب میں چلے جاؤ، ندی میں جاؤ۔ کون ہے یہ؟ فَإِنَّهُ آكُلُ الرِّبَا، یہ سود کھاتا تھا، بیاج کھاتا تھا۔ یہ سزا ملے گی جو لوگ سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، کتنی لیڈیز کو کیے ہوئے ہیں غلط کام، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ زنا کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، چپکے چپکے مل رہے ہیں عورت سے، اور عورت بھی مل رہی ہے، دونوں آدمی سن لیجیے، اگر توبہ نہیں کیے ویسے ہی مر گئے تو حالت کیا ہوگی؟ اسی حدیث میں تندور ہے، تندور، آگ کا تندور ہے، تندور جانتے ہیں؟ تنور جس میں روٹی بنتی ہے نا، روٹی، آگ کا تندور ہے، آگ میں وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، کہ کچھ ننگے مرد ہیں اور ننگی عورتیں، کپڑا نہیں، دونوں ننگے ہیں اور وہ آگ کے اندر ہیں۔ یہ کون ہے پتہ ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے، مرد ہیں اور عورت دونوں ہیں، یہ سزا ملنے والی ہے۔
اس لیے شادی کر کے مل سکتے ہیں، شادی کے علاوہ جو کوئی ملتا ہے غلط کام کر رہا ہے، اس کو ایڈز کی بیماری ہو جائے گی، وہ کہیں کا نہیں بچے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے گا کتنی بچی 12 سال میں، 15 سال میں، 13 سال میں، 16 سال ہی میں بچے پیدا کر رہی ہے۔ یہ اسکول کی بھی دین ہے، کالج کی بھی دین ہے، اور ادھر ادھر موبائل کی بھی دین ہے جو غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اپنے یہاں کچھ نوجوان ایسے ہیں جو ماں باپ کا کہاں ہی نہیں مانتے، رات بھر موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ موبائل بھی کیسی چیز ہے، دیکھ رہے ہیں اس کو، دیکھ رہے ہیں، موبائل ہے، اگر کوئی چیز گر جائے تو آہ نکل آتی، اوہ آہ، اور موبائل اگر گر گیا تو جان نکل آتی، گیا کام سے، پھٹ گیا ہوگا۔ بچہ اگر روتا ہے تو امی کیا کرتی ہے، بیٹا لے کھیل اسی سے، دن رات گیم کھیل رہا ہے، بیٹا موبائل میں گیم کھیلتا رہے چلے گا، نماز نہ پڑھے چلے گا، پریشان نہیں کرنے کا ہے۔ بڑے بوڑھے بھی موبائل میں لگے ہوئے ہیں، عورت بھی لگی ہوئی ہے، بچے بھی لگے ہوئے ہیں، سب لوگ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کہہ دے نہیں لگا ہے، پوری پوری رات لگے ہوئے ہیں، دن میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی سے فوٹو کھینچتے ہیں، خوبی بھالو سندر، آہا، اس طرح فوٹو کھینچ کے بھیج دیتے، آپ بہت سندر ہیں، ٹھیک ہے، چل رہا ہے۔ اس کا غلط استعمال ہو رہا موبائل کا، اور اسی موبائل کے ذریعے ہیلو کہاں ہیں آپ، اور لے کے بھاگ گئے، چل رہا ہے، غلط استعمال سے چل رہا ہے۔ پھٹ پھٹیا پر بیٹھا کر بھوجائی کو گھما رہا ہے، سالی کو گھما رہا ہے، بیوی کو نہیں گھمائے گا، کیوں؟ اور سالی بھی پہچان جاتی ہمارا وہ ہے، بیوی اچھی نہیں لگتی، شادی ہو گئی نا، بیوی اچھی کہاں لگتی، کتنے لوگ بیوی کو چھوڑ دیے، سالی کو لے کے بھاگ گئے، کورٹ میرج کر لیے، چلتا ہے سب۔ پہلے لوگ بولتے تھے سالی آدھی گھر والی، پہلے لوگ کیا بولتے تھے، سالی آدھی گھر والی، اب کیا ہو گیا ہے، جورو کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، سالی کو لے کر بھاگ گئے، سالی پوری گھر والی ہو گئی، چل رہا ہے، یہ سب چل رہا ہے اپنے یہاں، سدھار کون کرے گا؟ تو زیادہ گھل مل کے رہیے گا تو یہی سب ہوگا۔ عورت و مرد جب ایک ساتھ ملیں گے تو وہ حیوان بن جاتے ہیں، اکیلے میں اگر مل گئے تو وہ کوئی ٹیچر نہیں رہتا، باپ نہیں رہتا، ٹیوشن پڑھانے کے لیے آتے ہیں نا، وہ بھی کتنے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، سب کچھ کو دیکھنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیو یہ ہے اپنے یہاں کچھ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے نوجوان ہیں، بیٹا ادھر آ، پاپا، بیٹا ادھر آ، ممی، آواز نہیں کرنے کا، ارے بیٹا کھا لے ذرا، کھا لے، موبائل ہی میں لگا ہوا، بیٹا ہے بابو کھا لے، سنو کھا لے بیٹا، نہیں۔ کتنے ماں باپ کو گالی بھی دیتے ہیں بچے لوگ، مارتے بھی ہیں کہیں کہیں پر، برا بھلا بھی بولتے ہیں، میرے ابا نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، میرے لیے کیا کیا؟ آدمی بھی بیچارہ ہمیشہ بچہ ہے، جب اس کو بچے پیدا ہوتے ہیں، جب وہ خود بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ بولتے بچہ ہے، جب شادی ہو گئی تو بیوی کہتی ہے آپ کو عقل ہی نہیں ہے، اور جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو بچے لوگ کہتے ہیں ابا کو عقل ہی نہیں ہے۔ تو ابا کبھی بھی ہوشیار نہیں ہوتے، بچے ہی رہتے ہیں ہمیشہ، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، ماں باپ کو اف تک بھی نہیں کہنا، اف۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ آپ کے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک تو انہیں اف تک بھی مت کہو، جھڑکو نہیں، نرم سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، اپنے بازو کو بچھائے رکھو، ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہماری تربیت کی ہے۔ تو میرے بھائیو، ماں باپ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا ضروری ہے۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آج کل کچھ عورتیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو بچپن ہی سے سسرال کے خلاف ابھارتی ہے، تیرے دادا اتنے خراب، تیری دادی ایسی ہے، تیری پھوپھی ایسی ہے، تیرا پھوپا ایسا ہے، تیرا چاچو ایسا ہے، اس کے دماغ میں بھرتی ہے، وہ دشمنی پیدا کر رہی ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں۔ اس لیے بچے کو بولیے بیٹا کہاں جائے گا؟ نانی کے یہاں۔ چھٹی میں پوچھئے بیٹا کہاں جائے گا؟ نانی کے یہاں۔ دادی کے یہاں کیوں نہیں جائے گا؟
بیٹا کہاں جائے گا؟ بولے نانی کے یہاں۔ دادی کے یہاں کیوں نہیں؟ یعنی پہلے سے ماں نے دماغ میں بیٹھا دیا کہ دادا دادی دشمن ہیں، صرف محبت کرنے والے نانا نانی ہیں۔ یہ بچے کو سکھایا جا رہا بچپن سے، تو آگے چل کے کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیو، بچوں کی تربیت کرنا بہت مشکل کام ہے، اس کو پیارے انداز سے دیکھنا پڑے گا۔ بس ایک دو بات اور بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا۔ اپنے سماج میں چل رہا ہے، بڑا مسئلہ چل رہا ہے، سدھار کی سخت ضرورت ہے، اور سدھار میں بھی پہل اپنے سے کیجئے۔ اگر ہم جلسہ کمیٹی کے لوگ ہیں اور ہم ہی نماز نہ پڑھیں تو صحیح ہوگا؟ نہیں صحیح ہوگا، ہم کو خود پڑھنا پڑے گا۔ ہم جلسہ کمیٹی کے لوگ ہیں، اگر ہم ہی غلط کریں تو ہوگا؟ نہیں ہوگا، ہم کو سدھرنا پڑے گا۔ تو پہلے اپنے سے شروع کیجئے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو دیکھے، فلانواں ایسا تو یہ چاروں انگلیاں کرے، صاحب آپ کیسے ہیں؟ تو آج سے عدم پکا ارادہ کر لیجئے، میں بدلوں گا، میں داڑھی رکھوں گا، داڑھی رکھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں محبت ہے، تو ہم محبت میں رکھ رہے ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہو جائے تو یہ نہ افسوس ہو کہ ارے کون ہے نہیں، اور میں نماز پڑھوں گا، وضو بناؤں گا، کیونکہ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وضو کے نشان سے پہچان جائیں گے، یہ ہمارے امتی ہیں۔ جو وضو ہی نہیں بناتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، ان کو کیسے پہچانیں گے؟ میرے بھائیو، ہر ایک کو مرنا ہے، چلے جانا ہے، وہاں کی تیاری کر لیجئے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ کوئی راستہ نکال دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔